وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون बनी इसराइल से पूछिए हमने उन्हें कितनी वाज़ेह निशानियां दी और जो कोई अल्लाह की नेमत को बदल डाले जब उसके पास आ चुकी तो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। कुफार मक्का हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा किया करते थे। उनका ये मुतालबा था ये कोहे सफा जो है ये सोने का हो जाए। इसके अलावा हर वक्त इस तरह मोजज़े मांगे जाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोजज़ों के साथ कोई शख्स ईमान नहीं लाता। बनी इसराइल से जरा पूछो उतने कितने मोजज़े दिए गए थे, हजरत ईसा को कितने मोजज़े दिए गए थे, क्या वो लोग सारे के सारे मुसलमान हो गए थे? नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर किसी शख्स को तौहीद के दलाइल चाहिए, अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन चाहिए तो एक पत्ता भी उसके लिए काफी है। कायनात की तमाम कुव्वतें मिलती हैं तो एक पत्ता जमीन से निकलता है। बाकी अगर मुर्दे भी जिंदा होकर आ जाएं, आसमान से फरिश्ते उतर कर बातें करने लग पड़े, इंसान मानता नहीं है जब तक उसके दिल के अंदर से आवाज नहीं उठती। तो बनी इसराइल से जरा पूछिए उन्हें हमने कितनी वाज़ेह निशानियां दी थी और जो कोई अल्लाह की नेमत को जो उसके पास आई थी बदल डाले। ये कौन सी नेमत है? हदायत की। तो अल्लाह ताला और ईमान न लाए तो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। काफिर लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी को सजा दिया गया और वो मोमिनों को मजाक करते हैं। ये और वो लोग जो अल्लाह से डरते रहे क़यामत वाले दिन उससे ऊपर होंगे। अब कुफारे मक्का
दुनियावी मालो दौलत में मगन होकर हजरत बिलाल, हजरत सुहेब और दूसरे फकीर फकराए मुहाजिरीन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इस किस्म के लोगों को मोहम्मद अपने साथ मिलाकर अरब के सरदारों पर गालिब आने के ख्वाब देखता है। अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि तुम आज इनका मजाक उड़ाते हो, लेकिन याद रखो क़यामत वाले दिन ये लोग तुम्हारे से बरतर होंगे। ये क़यामत वाले दिन ये तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और अल्लाह ताला तो जिसे चाहता है ये बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। यहाँ पे रिज़्क़ देने से मुराद हदायत की तौफीक दे देता है। तमाम लोग एक ही उम्मत थे तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा जो खुशखबरी देने वाले थे और डराने वाले थे। तमाम लोग तौहीद खालिस पर थे, तमाम लोग तौहीद खालिस पर थे और सिर्फ अल्लाह अकेले की बंदगी करते थे। यही चीज इंसान की फितरत में थी और इसी का वादा लेकर अल्लाह ताला ने भेजा था, अलस्तु बिरब्बिकुम। लेकिन हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर बिगड़ते चले गए। उनको शैतान ने उन्हें शिरक पर के लिए वरगला लिया तो अल्लाह ताला ने फिर अंबिया को भेजा। अंबिया जन्नत की बशारत देते थे और दोज़ख से डराते थे और उनके साथ हक के साथ किताब उतारी ताकि लोगों के दरमियान वो फैसला करे उन चीजों में जो वो इख्तलाफ करते थे। और उन लोगों ने किताब आने के बाद, वाज़ेह निशानियां आने के बाद इख्तलाफ किया और इस इख्तलाफ की वजह उनकी आपस की जिद थी। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लाए थे उस इख्तलाफ में अपने हुक्म के साथ हदायत दे दी। तो इख्तलाफ की जो वजह है वो कभी भी जहालत नहीं होती। अगर जहालत इख्तलाफ की वजह हो तो जब इल्म आ जाए, किताब आ जाए तो फिर वो इख्तलाफ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये आयत आपको बता रही है कि इख्तलाफ कब हुआ, जब किताब लोगों के पास मौजूद थी। और उसकी वजह क्या थी? बग़यम बैनहुम, मैं न मान, अकड़, जिद, अना, हठधर्मी। हमेशा इख्तलाफात की वजह हठधर्मी, जिद, अनानियत, अपना तकब्बुर। अच्छा, मैं उसकी बात मान कर तो नीचे लग जाऊं, उसके नीचे लग जाऊं, मैं जलील हो जाऊं उसकी बात मानकर। ये जो अनानियत होती है, ये जो इंसान की अकड़ होती है, ये इंसान को हक बात तस्लीम करने से रोकती है। तो अल्लाह ताला मोमिनों को इन इख्तलाफात में अपने हुक्म के साथ सीधे रास्ते की हदायत दे देता है। अब जो शख्स वाकई इन इख्तलाफात के अंदर सीधा रास्ता जानना चाहता है और इस सिलसिले में अपने तकब्बुर, अपनी जिद सामने नहीं रखता, बल्कि खुलूस नियत के साथ हदायत को सीधा रास्ता जानना चाहता है, तो अल्लाह उसको हदायत दे देता है। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हदायत दे देता है। ये वैसे बड़ा शहाना अंदाज बयान है। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हदायत देता है। सही बात यूं है कि जो हक की तलाश करता है अल्लाह उसे सीधे रास्ते की हदायत दे देते हैं। और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा दफा वाज़ेह की है। क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तुम्हारे पास उन लोगों की मिसालें नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके थे। उन्हें तकलीफें आई, उन्हें तंगियां आई, उन्हें हिला मारा गया, यहाँ तक कि रसूल और वो लोग जो ईमान लाए थे वो कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी, खबरदार अल्लाह की मदद करीब है। ये आयात किस पे नाजिल हो रही हैं? ये उन सहाबा पे नाजिल हो रही हैं जो सहाबा औलादें जिन्होंने छोड़ दी थी, जिन्होंने वालिदैन छोड़ दिए थे, जिन्होंने हिजरत कर ली थी, जिन्होंने कारोबार छोड़ दिए थे, जिन्होंने जाने हथेली पे रख ली थी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर लिया था, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि तुम्हारे पास उन लोगों की मिसालें नहीं आई जो तुमसे पहले थे। उन्हें आरों से चीरा गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें सूली चढ़ा दी गई, तो तुम अभी से घबरा गए हो। ये उन सहाबों को कहा जा रहा है। और साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं उनको इतनी तकलीफें दी गई कि रसूल और रसूल के साथी पुकार उठे अल्लाह की मदद कब आएगी? अब अल्लाह हद हो गई, कब मदद आएगी तेरी? और मैं हमेशा जब ये आयत पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि ये आयत हम पढ़ें, हमने कौन सी कुर्बानी दी है? हमने कौन सी कुर्बानी दी है? सहाबा जो कि सर से लेके पांव तक कुर्बानी ही कुर्बानी थे,
گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، والدین چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیا، اپنی خواہشات چھوڑ دی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی، شہید ہو گئے، ہجرت کر لی، ہر قربانی جو دنیا میں ممکن ہے کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، جنت میں داخلہ آسان ہے؟ ابھی تک تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو کہ تم سے پہلے گزرے تھے، جن کو آروں سے چیر دیا گیا تھا، اور جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں، اور وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تو میں سوچتی ہوں اللہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تو ہم پہ تو اپنی رحمت ہی بس کرتے ہیں، ہمیں تو بس معاف ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خلوص نیت عطا فرما، ہمیں قربانیاں دینے کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پکا کر دے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر فرما برداری کریں گے، اور اس راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اللہ اس پہ عبور حاصل کریں گے، قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے مانگی جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو ساری آسانیاں کر دی، اپنے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم جو بھی خرچ کرو مال سے تو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب صحابہ کا یہ سوال تھا، کچھ مالدار صحابہ نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اپنے نفلی صدقات کیسے خرچ کریں۔ آپ کو پتہ فرضی صدقات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہوں گے، یہ نفلی صدقات ہم کہاں خرچ کریں؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم جو بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ والدین کا، رشتہ داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں کا۔ ہم عام طور پہ جب خرچ کرتے ہیں تو ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے والدین تو کھاتے پیتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی مالدار ہیں، انہیں کوئی ضرورت تھوڑی ہے، ہم تو غریب کو دیں جس کے پاس ہے نہیں۔ لیکن اس آیت کو دیکھ لیجئے، اس آیت میں کیا ذکر ہے؟ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو والدین کے کا حق سب سے پہلے، رشتہ داروں کا حق اس کے بعد، یتیموں اور مسکینوں کا حق اس کے بعد۔ اس میں غریبوں کا بھی ذکر آ گیا۔ یتیم آپ کو پتا وہ ہے جس کا باپ نہیں ہے اور وہ مالی طور پر بھی ضرورت مند ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہے جو کہ سفید پوش ہوتا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں ان سب کا ذکر کر کے اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ سب سے پہلے کس پہ نفلی صدقہ خرچ ہوگا؟ والدین پر۔ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، ان پہ خرچ کرو گے ثواب ملے گا اللہ کے ہاں۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خیال ہے والدین پہ خرچ کریں؟ والدین کی دعائیں ملتی ہیں یا نہیں؟ ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کی دل میں جو محبت آپ کے لیے ہے وہ امڑ آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سب سے پہلے آپ نے اگر نیکی کرنی ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو کون حقدار ہے؟ والدین۔ آج پھر کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے والدین پہ خرچ کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہے وہ والدین پہ خرچ کریں، اور جن کو والدین کی نعمت نہیں دی تو وہ اپنی خالہ اور چچا پر خرچ کریں، کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں دوسرے کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے تم جو بھی مال خرچ کرو اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ قریبی رشتہ داروں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے۔ اگر کوئی شخص خود مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اس کے رشتہ دار غریب ہیں تو اس کے مال میں اس غریب رشتہ دار کا اتنا حق ہے کہ ایک درمیانہ سا اس کا گزارا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی 1 لاکھ کماتا ہے، اس کے بچے جو ہیں گاڑی میں اسکول جاتے ہیں اور 5 یا 6 ہزار فیس دیتے ہیں، اس کے غریب بہن بھائی کا اس کے مال میں اتنا حق تو لازمی ہے کہ اس کے بچے کم از کم اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی یونیفارم اور ان کی کتابیں کم از کم پوری ہو جائیں۔ اس کے بچے کسی قیمتی ہسپتال میں جائیں گے، لیکن اس کے بہن بھائیوں کا کم از کم اس کے مال میں اتنا حق ضرور ہے کہ اس کے بچے گورنمنٹ ہسپتال میں ہی اگر ان کا علاج ہوتا ہے ان کو دوائیاں مل جائیں، وہ دوائیوں کے لیے مارے نہ پھرتے رہیں۔ اگر یہ بھائی روسٹ کھاتا ہے اپنے گھر میں، اچھا کھاتا ہے، اس کے غریب بہن بھائی کا اتنا اس کے مال میں حق ضرور ہے کہ کم از کم یہ دال روٹی
सब्जी रोटी से तो पेट भर ले, और ये हक अल्लाह ने रखे हैं। ये जो भी मालदार है उसके साथ उसके बहन भाई, उसके करीब, उसके अकरबा, उनका उसके माल में हक है। अगर बहन भाई सब खाते पीते हैं, बराबर हैं, तो फिर वो अपने आगे कजन्स में देखे, कजन्स भी अगर ऐसे खाते पीते हैं अपनी बरादरी में देखें। तो अल्लाह ताला ने ये दायरा रखा है। सबसे पहले जो इंसान ने माल खर्च करना है अपने करीब, अपने वालिदैन, अपने करीबी, और वैसे भी इन लोगों पर खर्च करके इंसान को ठंड होती है। ये इंसान के जो है फितरत है, उसकी जो खून की जो मांग है, इंसान इन पर खर्च करके उसका दिल ठंडा होता है। और हमने खर्च करना है अल्लाह का हुक्म समझकर, ये मेरे रब का हुक्म है, मैंने यहाँ माल खर्च करना है। और उसके बाद फिर यतीमों का हक आएगा, उसके बाद मिस्कीनों का हक आएगा, और मुसाफिर का। और तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। तुम्हारे ऊपर जंग फर्ज कर दी गई और वो तुम्हें पसंद नापसंद है, और शायद कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और शायद कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। मैंने आपको बताया था कि मक्के में मुसलमानों को बदले की इजाजत नहीं थी। जब मदीने में रियासत बन गई तो सबसे पहले सूरह हज में जिहाद की इजाजत मिली। फिर पीछे हमने आयत पढ़ी थी जिसमें जिहाद की, वहां पर भी हुक्म था कि इनसे लड़ाई करो। अब यहाँ पर हुक्म है तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया गया है, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन। जब ये जिहाद फर्ज कर दिया गया तो मुसलमानों में से बाज कमजोर मुसलमान थे, वो इसको नापसंद करने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि शायद कि तुम किसी चीज को नापसंद करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और शायद कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। दुनिया में बड़ी पसंद होती है, हमारे लिए बदतरीन होती है। हमें मेहनत करना, कड़वी गोली खाना, कड़वी दवाई करना बड़ी नापसंद होती है, हालांकि हमारे लिए इसी में खैर होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला समझा रहे हैं इंसान को कि यही जिहाद जो है ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगरचे ये तुम्हें इस वक्त नागवार गुजर रहा है। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये कुछ कमजोर मुसलमान जो थे उन्हें ये बात समझाई जा रही है। सारे मुसलमान ऐसे नहीं थे, बहुत से मुसलमान तो दुआएं करते थे और अल्लाह से मांगते थे कि हमें जिहाद की इजाजत दी जाए। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो तेरे से हुर्मत वाले महीने में जिहाद के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, और अल्लाह के साथ कुफर करना, और मस्जिद हराम से रोकना, और वहां के रहने वालों का वहां से निकाल देना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी ज्यादा बड़ा है। असल में हुआ यूं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता जमादी-उस-सानी 2 हिजरी के आखिर में नखला की तरफ भेजा, जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक मुकाम है। कुफारे मक्का की नक्लो हरकत के मुतालिक मालूमात मतलूब थी, क्योंकि उनकी तरफ से मदीना पर चढ़ाई का हर वक्त खतरा रहता था। तो इन 8 आदमियों को यह टारगेट दिया गया था कि वो कुफारे मक्का के बारे में मालूमात हासिल करके पहुंचाएं। इस दस्ता को कुफार का एक तिजारती काफिला मिला, जिस पर उन्होंने हमला कर दिया और एक आदमी को कत्ल कर दिया, और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके माल समेत मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपको इसका बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि आपने इन लोगों को सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था। वैसे भी जिस दिन ये लड़ाई का वाकया हुआ उस दिन मुसलमानों के ख्याल के मुताबिक 30 जमादी-उस-सानी था। हकीकत में वो यकम रजब था, और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि रजब भी हुर्मत वाला महीना था जिसमें अरब लोग लड़ाई न करते थे। अब इस वक्त कुफार ने आसमान सर पे उठा लिया कि वैसे तो मुसलमान बड़े नेक और पाकीज़ा बनते हैं, हालत ये है कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई भी करते हैं और हमारे एक बंदे को कत्ल कर डालते हैं। तो ये कैसा दीन है जो कि इन चीजों का भी ध्यान नहीं रखता, और वैसे ये लोग बड़े अपने आप को नेक पाक कहते हैं। तो
اس پر یہ آیات اتری کہ وہ تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کیسی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تم نے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو تمہاری کرتوتیں کیا ہیں۔ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہو، اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکل کر ہجرت پر مجبور کر دیتے ہو۔ تمہارے یہ گناہ مسلمانوں کی اس غلطی سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ تو تم مسلمانوں کو یہ تانا دینے سے پہلے اپنے گریبان میں تم منہ ڈال کے دیکھو تمہاری اپنی کرتوتیں کیا ہے، اور تم منہ اعتراض کیا کر رہے ہو۔ اور فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جو کفار مکہ نے فتنہ بپا کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں سے جو غلطی ہو گئی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور آپ نے کیا کیا کہ اس ایک شخص کی دیت بھی ادا کی، خون بہا ادا کیا، اور لوٹا ہوا مال بھی کفار مکہ کو واپس کر دیا، کیونکہ آپ نے اس دستے کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف معلومات حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ اور فتنہ زیادہ بڑا ہے لڑائی سے، اور یہ کافر تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ لیں، اگر یہ طاقت رکھیں۔ اور یاد رکھو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور مر جائے تو وہ کافر ہو، تو ایسے لوگوں کے دنیا میں بھی عمل ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی عمل ضائع ہو گئے، اور ایسے لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارتداد کے ساتھ انسان کے اسلام کی حالت میں کیے ہوئے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص بڑا اچھا مسلمان تھا، بعد میں کافر ہو گیا، تو اس کفر کے ساتھ اس کے اسلام کی حالت میں کیے گئے تمام عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ الاعمال بخواتیمہا، عمل اپنے خاتمے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اعمال خاتمے کے ساتھ ہیں، درمیان میں آپ نیک رہے لیکن بعد میں آپ نے کفر اختیار کر لیا، تو اس کفر نے آپ کے اسلام کے درمیان کیے گئے تمام اعمال پر لائن کھینچ دی، ان کو برباد کر دیا۔ تو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور مر جائے کفر کی حالت میں، تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیات ان اشخاص 8 آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی، وہ شخص بڑے سخت شرمندہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت اتار دی کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے، کیونکہ انہوں نے یہ عمل جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کی خوشخبری دے دی۔ وہ تیرے سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ عرب لوگ شراب اور جوا تقدس کے ساتھ کھیلتے۔ عربوں کے ہاں ایک عادت تھی کہ جب عرب میں قحط پڑ جاتا تو یہ لوگ بیت اللہ کے قریب اکٹھے ہوتے، اور انہوں نے جوئے کے تیر بھی بیت اللہ کے اندر رکھے ہوتے تھے تاکہ بیت اللہ کا تقدس بھی ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ ان جوئے کے تیروں کے ساتھ جوا کھیلتے، اس سے پہلے شراب پی لیتے، اور جوئے میں سے جو جیتتے وہ سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دیتے۔ مثال کے طور پہ 10 آدمیوں نے جوا کھیلا، ایک اونٹ ڈال کر کہ جو جیتے گا 10 کے 10 اونٹ اس کو مل جائیں گے۔ اب جو جیتتا وہ 10 کے 10 اونٹ اپنے گھر لے جانے کی بجائے سارے کے سارے ذبح کرتا، اور غریبوں کو بھی پتا ہوتا کہ آج وہاں جوا کھیلا جائے گا، تو یہ بھی جمع ہو جاتے، وہ 10 کے 10 اونٹ غریبوں میں بانٹ دیے جاتے۔ سب لوگ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے، اس شراب پینے کو اور اس جوا کھیلنے کو۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا قدم تھا۔ پہلے قدم پر بس اتنا کہہ دیا کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ دوسرے قدم کے طور پر سورہ نساء میں حکم آ گیا،
جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو. اور تیسرا قدم سورہ مائدہ میں آ گیا کہ شراب اور جوا تم پر حرام ہے، اب تم اس کے قریب نہ جانا. اور وہ تیرے سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد. صدقہ کی کم از کم حد فرضی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ. آپ کو پتا ہے کہ 2 صدقے جو ہیں وہ فرض ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقۃ الفطر. صرف یہ 2 صدقے فرض ہیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نفل ہے. اور نفلی صدقے کی یہ آخری حد ہے کہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دے. یہ نفلی صدقے کی آخری حد. کہہ دیجئے ضرورت سے زائد. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ لوگ یتیموں کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے. سورہ نساء میں یہ حکم آ گیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ. اب اس حکم پر جب عمل کیا گیا تو کچھ عملی مسائل پیدا ہو گئے، اور وہ عملی مسائل یہ تھے کہ یتیموں نے اپنے آپ کو اچھوت سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے برتن تک علیحدہ کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ پریکٹیکلی یتیموں کو ساتھ رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ اس کے لیے پہلے اکٹھا کر لیتے تھے، اب ان کا حساب کتاب اور ان کے سارے معاملات جب علیحدہ کیے تو کچھ عملی مسائل پیدا ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اصل چیز ان کو علیحدہ کرنا نہیں ہے، اصل چیز ہے ان کے معاملات میں اصلاح. اگر تم اصلاح کی نیت سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو تو تمہارے لیے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے کہ وہ تم ان کے برتن بھی علیحدہ کر دو، تم ان کی ہر چیز علیحدہ کر دو. تو لیکن یہ جو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا ہے یہ اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے. اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس بہانے ہم ان کا مال کھا لیں گے. جو اس بہانے ان کو ملائے گا وہ حرام ہے، اور جو عملی مسائل سے نپٹنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں. اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، وہ پہلے والا حکم برقرار رہتا کہ یتیموں کا مال تمہارے سے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، تم اسے بالکل نہیں ملا سکتے. لیکن اللہ ہمارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والا ہے. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ اچھی کیوں نہ لگے. اور تم مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کیا کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اور ایک غلام مومن ایک مشرک آزاد مرد سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں مشرک آزاد اچھا ہی کیوں نہیں لگ رہا. تو اس آیت کے ساتھ حکم دے دیا گیا کہ اب ایک مسلمان مرد اور ایک مشرک مرد یا عورت کا آپس میں نکاح حرام ہے. دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے. اصل میں نکاح ایسا تعلق ہے جس کے اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. ظاہرہ تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نکاح 2 آدمیوں کا تعلق ہے، لیکن یہ 2 آدمیوں کا تعلق معاشرے پر بے انتہا اثر ڈالتا ہے. اسی لیے نکاح نصف ایمان ہے. تو اس تعلق کو 2 مسلمانوں کے درمیان ہی قید کر دیا گیا. اہل کتاب سے نکاح کی اجازت تو دے دی گئی لیکن وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ، اور وجہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. یہ لوگ آگ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی بخشش کی دعوت دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں آج جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے احکامات بارش کی طرح برستے چلے آ رہے ہیں. کبھی
حج کے احکامات آ رہے ہیں، کبھی روزے کے احکامات آ رہے ہیں، کبھی جہاد کے احکامات آ رہے ہیں، اب یہاں پہ نکاح کے بارے میں احکامات آ رہے تھے، پیچھے ہم نے دیکھا شراب اور جوئے کے بارے میں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا خرچ کہاں کریں۔ تو اصل میں مدینہ میں جب مسلمان آ گئے، اپنی ان کا ایک مرکز بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ مکے میں چونکہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے ایسے احکامات مکے میں نہیں آئے۔ مکے میں اب معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ احکامات لگاتار چلتے چلے جائیں گے۔ وہ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو ناپاکی ہے، گندگی ہے، تو عورتوں سے حیض میں علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اذن کا معنی تکلیف بھی ہے اور گندگی بھی ہے، چنانچہ میڈیکلی حیض کے دوران عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اسی لیے قرآن مجید نے اس کے لیے اذن، تکلیف یا گندگی کا لفظ استعمال کیا۔ تو حیض کی حالت میں عورتوں سے تعلقات کی اجازت نہیں ہے، ان کے تم قریب نہیں جاؤ گے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی، اور جب وہ غسل کر لے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پاکی کی حد کیا ہوگی؟ کیا صرف خون کا بند ہو جانا؟ نہیں، خون بھی بند ہو جائے اور غسل بھی عورت کر لے، غسل کرنے کے بعد تعلقات کی اجازت ہوگی۔ جب وہ غسل کر لے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ توبہ سے انسان روحانی طور پر پاک ہوتا ہے، اور پاکیزگی جو جسمانی پاکیزگی جو ہے وہ اس سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، نہانا، وضو کرنا، ان سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، جبکہ توبہ کرنے سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ کو انسان کی روحانی پاکی بھی چاہیے، جسمانی پاکی بھی چاہیے۔ حیض کی حالت میں عورت جو کام نہیں کر سکتی وہ مندرجہ ذیل ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی نہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں بلکہ اسے بعد میں قضا دینی ہوگی۔ حج کے دوران وہ کعبہ کے طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان بجا لا سکتی ہے، اور جو کعبے کا طواف ہے اس کے لیے اسے تب تک رکنا پڑے گا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لیکن آج کل سعی کے لیے پاکی شرط ہے، کیونکہ جو صفا اور مروہ ہیں وہ مسجد حرام کے اندر آ گئے ہیں، اور حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ اصلاً سعی کے لیے بھی پاکی شرط نہیں ہے۔ حائضہ عورت بیت اللہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ ہاں، دعائیں یا ذکر کر سکتی ہے، حدیث پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، تلاوت سن سکتی ہے، لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اچھا جی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی کے پاس وہاں سے آؤ، جیسے چاہو آؤ، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اب عورتوں کا اور مردوں کا جو تعلقات ہیں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ ایک کھیتی میں کسان بیج ڈالتا ہے اور وہاں سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، عورتوں کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنی کھیتی کے پاس انسان جب چاہے، جیسے چاہے، دن کو، رات کو، جب چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگائی، سوائے اس کے کہ روزے کے دوران تعلقات کی پابندی ہوگی، روزے کی راتوں کو اجازت ہوگی، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو۔ اسی طرح حیض کے دوران تعلقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوبر میں پیٹھ کی طرف سے تعلقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی انسان
आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बैठे खड़े जैसे मर्जी पोजीशन इख्तियार कर ले, शरीयत हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। लेकिन इस मामले में भी अल्लाह से तकवा इख्तियार करो। तकवा जो ताल्लुकात के वक्त भी लाज़िम है। अल्लाह से तकवा इख्तियार करो और जान लो तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे। जब ताल्लुकात कायम कर रहे हो अपनी बीवियों से, उस वक्त किसको याद रखना है? क़यामत को। अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को हिसाब देना है। तो जब ऐन इस वक्त जिसको हम ऐन दुनियादारी समझते हैं, उस वक्त भी हमें क़यामत का भी ध्यान रखना है और अल्लाह का भी डर रखना है। तो मुझे बताइए, जिन कामों को हम इबादत समझते हैं उनमें तो फिर तकवे की और ही ज्यादा जरूरत होगी। सहाबा को एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जब अपनी बीवियों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो तो उसमें भी तुम्हें सवाब मिलता है। सहाबा हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये कैसे? हम में से एक अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो उसमें सवाब कैसे? आपने फरमाया अच्छा देखो, अगर तुम में से कोई अपनी ख्वाहिश नाजायज तरीके से पूरी करता, किसी और औरत के पास चला जाता, क्या उससे गुनाह होता? साहबा कहने लगे हाँ। आपने फरमाया जब वो जायज तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो फिर उसको उसमें सवाब दी। तो मैं आपको बताऊं, हमारा दीन ऐन जो दुनियावी मामले होते हैं उनको भी दीन कहता है। ऐन जो दुनियावी मामले हैं उनको भी दीन कहता है। तो लिहाजा निकाह हो, ताल्लुकात हो, हर वक्त अल्लाह का तकवा सामने रखना है। और ये मैं नहीं आपसे कह रही, आपका रब आपसे कह रहा है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेतियों के पास जैसे चाहो जहां से चाहो वहां से आओ और अपने जानों के लिए आगे भेजो। क्या भेजो? अल्लाह के यहाँ नेक अमाल और अल्लाह से तकवा इख्तियार करो और जान लो तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे। तुमने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को हिसाब देना है और मोमिनों को बशारत दे दीजिए। अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ कि तुम नेकी ना करोगे और तकवा ना करोगे और लोगों के दरमियान इस्लाह ना करोगे। और अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ से तलाक के अहकामात शुरू हो रहे हैं और इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमें ये नसीहत की है कि बुरे कामों के लिए मेरे नाम को इस्तेमाल ना करो। इन कामों के लिए कसमें ना खाओ कि मैं फलां नेकी का काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, अल्लाह की कसम तुमसे बात नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम मेरी तुम्हारे से पक्की लड़ाई है। तो अल्लाह के नाम को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल ना करो, अल्लाह के नाम को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह के नाम की असमत का ये तकाजा है कि तुम उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, बुरे कामों के लिए छोड़। अल्लाह ताला तुम्हारी लगव कसमों में तुम्हारा मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा मुआवजा करेगा जो तुम्हारी दिलों ने जानबूझकर किया। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों से कसमें खा लेते हैं, उनकी बीवियां 4 महीने इंतजार करें और अगर वो पलट आए तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर वो तलाक का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ से तलाक के मसाइल शुरू हो गए। सबसे पहली जो तलाक की किस्म है उसको कहते हैं ईला। ईला का मतलब होता है कसम खा लेना। एक शौहर अपनी बीवी से कसम खा लेता है, अल्लाह की कसम तुमसे आज के बाद कलाम नहीं करूंगा, या अल्लाह की कसम तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा, तुम्हें मेके से लेने नहीं आऊंगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, या जो भी कहते हैं। ठीक है, जो आदमी अपनी बीवियों से कसमें खा लें, उनकी बीवियां 4 महीने तक इंतजार करें कि मर्द का रवैया क्या है। और अगर 4 महीने गुजर जाए तो फिर वो इस 4 महीने के अंदर अंदर अगर वो अपनी कसम तोड़ दें तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उनके मामला दुरुस्त हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर 4 महीने तक मर्द ने सुलह नहीं की तो फिर औरत को यह हक हासिल हो जाता है कि औरत इस मामले को किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाए, अपने घर के प्लेटफॉर्म पर उठाए, अपने मोहल्ले के लोगों को बताए, या किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके ख्याल में वो लोग उसके शौहर पे दबाव डाल सकते हो कि या तो ये मुझे बसाए या मुझे छोड़।
क्योंकि 4 महीने की मुद्दत खासी लंबी मुद्दत है ताल्लुकात के मुनक़ता करने के लिए। अगर फर्ज किया औरत इस मसले को उठाती है, खामिन नहीं मानता, फिर वो इस मसले को अदालत में भी लेके जा सकती है। अदालत उसके शौहर को बुलाएगी और अदालत उनका केस सुनेगी और देखेगी कि आया औरत की शिकायत अगर दुरुस्त हैं, अव्वल तो वो उन्हें कहेगी मियाँ बीवी को कि तुम आपस में सुलह कर लो, लेकिन अगर अदालत देखेगी कि औरत की शिकायत दुरुस्त हैं तो वो मर्द को और औरत के दरमियान अलहदगी करा देगी। मर्द को वो हुक्म देगी कि मर्द उसको तलाक दे दे। लेकिन एक और सूरत भी है जो हमारे यहाँ आम पाई जाती है। इसी तरह का कोई झगड़ा हुआ और औरत मेके चली गई, अब वहां से शौहर जो है उसको नहीं ला रहा, 10 साल मेके में गुजर गए, 20 साल गुजर गए, ना वो खर्चा दे रहा है, उनके आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है और कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, ना बीवी की ना शौहर की। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी सूरत में औरत ने अब ये मुतालबा ही नहीं किया, हालांकि शरीयत ने उसको हक दिया था, वो खुद ही खामोश हो गई। तो ऐसी सूरत में तलाक नहीं होती, जब तक मर्द तलाक ना दे तलाक नहीं होती। हाँ, दोनों मियाँ बीवी गुनाहगार हैं, मर्द अपने फराइज पूरे नहीं कर रहा, औरत अपने फराइज नहीं पूरे कर रही। ऐसे मियाँ बीवी जब चाहें आपस में इकट्ठे हो सकते हैं बगैर किसी कार्रवाई के। मर्द जाए, उसे जाके ससुराल से ले आए और उसे अपने पास रखे, मामला खत्म। शरीयत निकाह और तलाक को इंतहाई आसान बनाती है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है घर बसे रहें और जिस हद तक मुमकिन हो सके सुलह की गुंजाइश पैदा होती रहे। और अगर वो तलाक का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और तलाक याफ्ता औरतें अपने जानों के साथ 3 हैज तक इंतजार करें। अब तलाक जब औरत को हो गई तो उसकी इद्दत 3 हैज होगी और उन औरतों के लिए ये जायज नहीं कि वो छुपाएं जो अल्लाह ताला ने उनके पेटों में पैदा किया है, अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाती हैं। अगर 3 हैज का अरसा इसलिए है कि अगर वो हामिला हैं तो उनका हमल वाज़े हो जाए और उनको भी अपना हमल छुपाना नहीं चाहिए। हो सकता है इसी बिना पे शौहर सुलह कर ले कि ये मेरे बच्चे की मां बन रही है तो मैं सुलह करूं, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि तलाक के दौरान ये जो 3 हैज हैं, औरत शौहर के घर रहेगी, शौहर उसका खर्चा उठाएगा वो, और औरत को भी चाहिए कि इस अरसे में अपना रवैया बेहतर रखे, अपना सिंगार करके रखे। शायद इसी तरह ही मियाँ बीवी की सुलह के इम्कानात पैदा हो जाएं। और ये जो मैं आपको अहकामात बता रही हूँ, ये अहकामात सूरत तलाक में मौजूद हैं जो 28वें सिपारे में है। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी पढ़ लेंगे दौरा कुरान के दौरान। और उनके खामिन इस अरसे में अगर वो सुलह करना चाहें तो सुलह करने का हक रखते हैं और उनके लिए, उन औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक हैं जैसे उनके ऊपर फराइज हैं नेकी के साथ। अब अगर वो 3 जहेज की जो इद्दत है वो अल्लाह ने क्यों रखी है, ताकि खामिंद अगर सुलह करना चाहें तो बीवी दूर ना हो। देखें, अगर बीवी मेके चली गई तो बाज़ औक़ात अपने इरादे को अमली जामा पहनाते पहनाते वहां जाते जाते देर लग जाती है। तो शरीयत ने इन 3 हैज के दौरान जो उसके इद्दत का दिन है, बीवी को पाबंद किया है कि वो शौहर के घर में रहे, ताकि जो ही इरादा बने फौरन सुलह हो जाए। क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि घर बसे रहें, अल्लाह नहीं चाहते कि तलाक हो। आपको पता है हलाल चीजों में से जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है वो कौन सी है? तलाक। औरतों के भी अल्लाह ने वैसे ही हकूक रखे हैं जैसे मर्दों के हकूक हैं, और मर्दों के लिए उन पर 1 दर्जा ज्यादा है। मर्दों का 1 दर्जा ज्यादा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने मर्द को घर का जिम्मेदार बनाया है, घर का कव्वाम बनाया है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनका 1 दर्जा ज्यादा रखा है। और अल्लाह ताला तो जबरदस्त और हिकमत वाला है। तलाक 2 बार होती है तो रोक लेना है नेकी के साथ या रुखसत कर देना है एहसान के साथ। अच्छा जी, अब ये अल्फाज बड़े जामे हैं कि तलाक 2 बार होती है। तलाक 2 बार से क्या मुराद है? एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है, आज तलाक देता है, अगले 3 हैज तक उस औरत की इद्दत होगी और इस इद्दत के दौरान वो औरत उसके घर रहेगी, खामिंद उसके खर्चे का जिम्मेदार होगा, वो उसी तरह उसके घर में रहेगी जैसे पहले रहती थी, वो उसकी बीवी है।
اور اس عرصے میں اگر تو صلح ہو جاتی ہے تو 100 بسم اللہ، اور اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر 3 حیض جب ختم ہو جائیں تو مرد کو چاہیے اس عورت کو اس کے گھر بھجوا دے، احسان کے ساتھ کچھ دے دلا کے۔ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس طلاق کے ہونے کے 10 دنوں بعد یا 10 مہینوں بعد یا 10 سالوں بعد مرد کو خیال آ گیا کہ نہیں، میں تو اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب ایک چیز چھن جاتی ہے تو پھر قدر آتی ہے۔ مرد چاہے تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجے، اور عورت بھی اگر اسے قبول کر لے، عورت کے اولیاء بھی اسے قبول کر لیں، تو پھر دوبارہ نکاح کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ خاوند نے عدت کے دوران رجوع کیا تھا یا دوبارہ نکاح کر کے اسے بیوی بنایا تھا، اب یہ دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہنے لگ پڑے۔ اب اس خاوند نے اس کو دوبارہ طلاق دے دی، پھر لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، پھر طلاق دے دی۔ اب پھر اس کو 3 حیض عدت ہوگی، اس 3 حیض کے دوران اس کے بیوی اس کے گھر رہے گی، مرد اس سے صلح جب چاہے کر سکتا ہے، عورت جب چاہے اسے منا سکتی ہے، اور عورت بھی کوشش کر سکتی ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے، اور اگر اس نے رجوع کر لیا، شریعت یہ دوسری دفعہ اسے موقع دیتی ہے صلح کرنے کا، اور اگر یہ موقع بھی مرد نے گنوا دیا، اس نے صلح نہیں کی، اور اب اس کو کیا چاہیے، 3 حیض گزر جائیں، اس کے میک کے اس کو بھجوا دے۔ اب طلاق پھر کمپلیٹ ہو گئی۔ عورت چاہے کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن فرض کیا اس نے نہیں کیا، فرض کیا اس نے نہیں کیا۔ اس شوہر کو پھر خیال آتا ہے کہ اوہو مجھے تو نکاح کر ہی لینا چاہیے اس عورت سے، میرے تو بچے ہیں اس سے، یا فلاں فلاں اس میں فلاں صفت تھی جو مجھے آج یاد آ رہی ہے۔ انسان کا حال ایسا ہے، وہ دوبارہ اسے نکاح کا پیغام دے، اس عورت پھر مان جائے، اس کا ولی مان جائے، دوبارہ نکاح ہوگا، مہر ہوگا، ولیمہ ہوگا، وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے نکاح 2 مرتبہ ہوتی ہے، طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اور اب اس نے اس کو بیوی بنا لیا، خواہ اس نے طلاق کے عدت کے دوران رجوع کیا تھا یا اس نے دوسری دفعہ نکاح کیا تھا، اب پھر وہ بھی میاں بیوی ہیں۔ اب تیسری دفعہ شوہر منہ سے طلاق کے الفاظ نکالتا ہے، اب خاوند کو نہ تو رجوع کا حق ہے اور نہ ہی نئے نکاح کا حق ہے۔ اب عورت عدت ضرور گزارے گی، وہی 3 حیض، لیکن اب وہ عدت شوہر کے گھر کو نہیں گزارے گی، اب وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے والدین کے، کیونکہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی شریعت کی ہمارے اوپر مہربانی تھی۔ ایک شخص نے، ایک انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تمہیں بسنے دوں گا اور نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں 100 دفعہ طلاق دوں گا، اور جب تمہاری عدت ختم ہونے لگے گی تو میں تم سے صلح کر لوں گا، میں تم سے صلح کر لوں گا، صلح کرنے کے بعد پھر تمہیں طلاق دے دوں گا، تو میں اس دفعہ 100 دفعہ کروں۔ وہ عورت بیچاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے شوہر نے مجھے کہا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آئندہ سے تم عورتوں کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کر سکو گے۔ طلاق صرف 2 مرتبہ ہوگی، 2 مرتبہ کے اندر آپ کو خواہ عدت کے دوران آپ نے رجوع کرنا ہے، اس کی اجازت ہے، خواہ آپ نے عدت گزر جانے کے بعد جبکہ عورت آزاد ہو گئی، دوبارہ نکاح کی 2 دفعہ اجازت، دوبارہ نکاح کی بھی 2 دفعہ اجازت ہے، لیکن جب تیسری طلاق دے دی، نہ رجوع کی اجازت نہ نئے نکاح کی اجازت۔ تو میں آپ کو صحیح بتاؤں، اسلام میاں بیوی کو 4 موقع دیتا ہے، 2 موقع دیتا ہے عدت کے دوران، اور عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر بیٹھی ہے، آپس میں صلح کر لیں، یا عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو گئی، وہ کسی اور آدمی سے بھی نکاح کر سکتی تھی، لیکن ہوا کیا کہ اس کا نکاح عورت کا کہیں اور نہیں ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے، اس کے پہلے شوہر نے اسے پھر نکاح کا پیغام دے دیا، وہ دوبارہ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد 2 دفعہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ طلاق کے بعد نہ دوبارہ صلح رجوع کر سکتے ہیں عدت کے دوران، نہ نیا نکاح کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مطلب الطلاق مرتان کا۔ طلاق 2 بار ہوتی ہے،
تو روک لینا ہے نیکی کے ساتھ یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ. عدت گزر گئی یا تو بیوی کو بیوی بنا کے گھر رکھ لو یا اس کو احسان کے ساتھ اس کے میکے رخصت کر دو. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم لے لو جو تم نے انہیں دیا تھا. اب جب مرد طلاق دے گا، مرد نے عورت کو جو کچھ دیا تھا، شادی کے موقع پر بری دی تھی، منگنی کے موقع پہ دیا تھا، مہر دیا تھا، جو کچھ عورت کو دیا تھا وہ اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتا. بلکہ میں آپ کو بتا دوں جو عورت کا مہر ہے، ایک دفعہ میاں بیوی تنہائی میں اکٹھے ہو جائیں عورت پورے مہر کی حقدار ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں مہر کے سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا تھا تم اس میں سے کچھ بھی واپس لو. ہاں اگر وہ دونوں خوف کھائیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے، اور اگر تم خوف کھاؤ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے. ایک صورت میں مرد اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ جب عورت اس سے خلا مانگ لے، عورت اس سے طلاق مانگ لے، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جب عورت طلاق مانگے گی تو عورت کو مہر واپس کرنا پڑے گا، اور جب مرد طلاق دے گا تو مرد کو مہر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ میاں بیوی اگر عورت طلاق مانگے تو پھر مرد نے جو اس کو مہر دیا تھا وہ واپس لے سکتا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا جہاں لفظ آ جائیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. تو جو ان سے آگے بڑھتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. یہ کبیرہ گناہ کی نشانی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کرتے کیا ہیں؟ عورت کو مارا پیٹا، سر سے دوپٹہ اتار لیا، پاؤں سے جوتی اتار لی، آدھی رات کو دروازہ کھولا، دھکا دیا، جا مر جا جہاں مر. یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والے گناہ ہیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. تو جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں. اور اگر وہ اس کو تیسری دفعہ بھی طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. اگر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ واپس پلٹ آئیں، اگر وہ یہ یقین کرتے ہوں کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے. اب ایک آدمی نے عورت کو 2 طلاقیں دے دی، 2 طلاقوں کے اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مواقع دیے تھے صلح کے وہ سارے اس نے اویل کر لیے. اس کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی. اب تیسری طلاق کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ وہ عدت کے دوران صلح کر سکتا ہے نہ نیا نکاح کر سکتا ہے. ایک صورت میں نیا نکاح ہو سکتا ہے ان کا کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور اس سے تعلقات ہوں، اور تعلقات کے بعد پھر کارے قضا وہ آدمی فوت ہو جائے، وہ عورت بیوہ ہو جائے، یا وہ شخص اس کو طلاق دے دے، تو تب ان پہلے والے شوہر کا اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. اصل میں یہ جو تیسری طلاق کے بعد یہ جو پروسیجر ہے، صحیح بات یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے مرد کو سزا دی ہے اس بات کی کہ تو اگر اس کو تیسری طلاق دیتا ہے تو تجھے یہ سزا ملے گی کہ تیری بیوی کو کوئی اور شخص بیوی بنائے گا. کیونکہ مرد کو سب سے زیادہ اس چیز کی غیرت ہوتی ہے کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے بھی نہ، تو اس کو کوئی اور بیوی بنائے گا. اور بیوی بنانے کے بعد اگر وہ مرد اس کو چھوڑے، اور عام طور پہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک عورت کو ایک جگہ سے بھی طلاق ملے تو دوسری جگہ سے بھی مل جائے، یا وہ مرد مر جائے اور وہ عورت بیوہ ہو جائے. کیا خیال ہے یہ پہلے والا شوہر 20 سال انتظار کرتا رہے گا کہ وہ مرے تو میں اس سے شادی کروں، یا وہ طلاق دے تو میں اس سے شادی کروں؟ صحیح بات یہ ہے، یہ بڑے ریئر کیسز میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی دوسری جگہ بھی طلاق ہو اور دوسری جگہ طلاق ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی مل جائیں. اب اسی کا ہی ایک اور طریقہ ڈھونڈا ہمارے ہاں لوگوں نے. طریقہ کیا ڈھونڈا؟ حلالہ کر لیا جی. اور حلالہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی سے طے کر لیا تم میری بیوی سے دے دو، میری بیوی سے نکاح کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے شرط کر لی میری بیوی کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسے 15 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد طلاق دے دو گے، اور اس کے اپوزٹ میں تمہیں جی 2 لاکھ روپے دے دوں گا. اور یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں خیر سے اب بیوی کو حلال کرنے کے لیے. اور یہ تماشے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ اس رب کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ جو ہمارے دلوں کے بینوں کو جانتا ہے. مجھے بتائیے یہ تماشے ایک عام دنیا دار آدمی کے لیے بھی انتہائی ذلیل کن ہیں
انتہائی رسوائی والے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں دین ایسے تماشوں کی اجازت دے سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں اس حلالے کا تصور موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کو پہ لعنت۔ تو یہ لعنتیوں والے کام ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی انہی کاموں کو کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ آدمی اس کو تیسری طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے عورت اس کے لیے جائز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ دونوں لوٹ آئیں یعنی نکاح کر لیں، اگر وہ خیال رکھتے ہوں کہ ہم اللہ کی حدود پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حدود پوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ مرد سمجھے کہ جو اللہ نے مجھے عورت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کہا ہے میں پوری کروں گا، اور عورت سمجھے مرد نے کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس کو خرچہ دینا ہے اور بیرونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور عورت نے کیا حدود پوری کرنی ہے، عورت نے اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ اللہ کی، اگر وہ دونوں سوچیں کہ ہم اللہ کی حدود کو پورا کر لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ انہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نیکی کے ساتھ روک لو یا ان کو نیکی کے ساتھ رخصت کر لو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کر لو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ بعض اوقات مرد ایسا کرتا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ رہنا تو نہیں چاہتا ہوتا، طلاق کے بعد رجوع تو نہیں کرنا چاہتا ہوتا، لیکن وہ عورت کو سزا دینے کی نیت سے اس سے صلح کر لیتا ہے۔ ہوتا یوں ہے، اس نے طلاق دی، لڑکی کے لڑکے کے بھائیوں نے یا لڑکی کے رشتہ داروں نے داماد کی یا بہنوئی کی بے عزتی کر دی۔ اب وہ لڑکا کرتا کیا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا میری بے عزتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کی بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے اس سے صلح کر لیتا ہے اور اس پہ زیادتی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت سے منع کیا، ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو گے۔ ہاں اگر ان سے نیک نیتی کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو تو پھر احسان کے ساتھ روکو، بھیجنا ہے تب بھی احسان کے ساتھ، روکنا ہے تب بھی نیک نیتی کے ساتھ۔ اور میں نے آپ کو بتایا نکاح کے معاملات میں سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، اور جو ایسا کرے گا بیوی کو تکلیف دینے کے لیے روکے گا تو اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں طلاق کے احکامات آ رہے ہیں، اور طلاق کے احکامات میں تقوی کا حکم کتنی دفعہ آیا ہے، بلکہ جب ہم پڑھیں گے سورہ طلاق پڑھیں گے وہاں ایک رکوع ہے طلاق کے احکامات کے بارے میں، ایک رکوع میں 6 دفعہ تقوی کا حکم آیا ہے۔ تو تقوی اصل چیز ہے، اور یہ تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ یہ تقوی روزے کے ذریعے اس تقوی کی جو تربیت اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر لمحہ، ہر دن کے 24 گھنٹوں میں، گھنٹے کے ہر منٹ میں، منٹ کے ہر سیکنڈ میں اللہ کا ڈر تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ ہمارے درمیان یہ تقوی پیدا کر دے، لیکن کوشش کون کرے گا؟ آپ کوشش کریں گی کہ اللہ؟ کوشش آپ کریں گی، اللہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ تقوی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے دلوں کے غلط نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری بدنیتیاں بھی سمجھتا ہے، اور تمہارے اچھے ارادے بھی جانتا ہے۔ اپنی نیتیں نیک رکھو، اللہ سے ڈر کے نیت نیک ہوگی تو عمل نیک۔ اللہ تعالی ہمیں نیتیں نیک رکھنے کی توفیق، اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے اخلاص کی توفیق دے، اپنے سے ڈرنے کی توفیق دے، ہر لمحہ ہمیں اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل
والفضل والتيجان والروح